मेरी मेहंदी की रात थी। घर में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। मेहमान, रिश्तेदार, ढोलक बज रही थी और मैं अपनी मेहंदी की रंगत को देखकर खुश हो रही थी कि मेरी सास और मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरी और नसीर की वैसे भी ये मोहब्बत की शादी थी और इसीलिए मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मेरा दिल बाग बाग हो रहा था क्योंकि बरसों की तगोदो और कई मन्नतों मुरादों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था। नसीर ने हमेशा मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मलका बनाकर रखेगा और इसकी वालदा ने भी मुझे बेटियों की तरह चाहा था। मेहंदी के पीले जोड़े में मलबूस मैं अपनी सहेलियों के बीच बैठी हंस रही थी और मेरे हाथ पाँव पर लगी मेहंदी की खुशबू पूरे कमरे में रची बसी थी। हर कोई मुझे मुबारकबाद दे रहा था और घर के आंगन में बजती ढोलक की थाप मेरे दिल के धड़कनों के साथ तालमेल खा रही थी। मेरी अम्मी बार बार मेरे सदक़े उतार रही थी और इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि मैं इनकी इकलौती लाडली बेटी थी और मेरा घर बसने जा रहा था। मेहमानों का तांता बंधा हुआ था। दूर दराज के रिश्तेदार भी आ चुके थे और हर तरफ गहमा गहमी थी। मैं कभी अपने हाथों की नाजुक लकीरों पर लगी डिज़ाइनदार मेहंदी को देखती तो कभी अपनी उंगलियों में पहनी नसीर के नाम की अंगूठी को देखकर शर्मा जाती। मेरा भाई शाहिद पूरे घर के इंतजामात संभाले हुए था। वो मेहमानों की तवाज़ुन से लेकर हर छोटे बड़े काम में पेश पेश था और सब इसे देखकर कहते थे खुश नसीब है वो बहन जिसे ऐसा भाई मिला जो इसकी शादी पर इतना निहाल है। सच तो ये था कि मेरी शादी के पीछे भी शाहिद भाई का ही हाथ था, वरना शायद अम्मा तो कभी मेरी शादी नसीर से करने को राज़ी ना होती क्योंकि वो बरादरी से बाहर का था। लेकिन ये शाहिद भाई की मोहब्बत थी जिन्होंने न जाने किस तरह अम्मा को इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लिया था और आज मेरे हाथों पर नसीर के नाम की मेहंदी लगी थी। रात जैसे जैसे परवान चढ़ रही थी, खुशियाँ उरूज पर पहुँचती जा रही थी। रक्स की महफिल जमी थी, कज़नें गाने गा रही थी और मैं अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र के ख्वाब बुन रही थी। नसीर का बार बार मैसेज आता कि तुम कैसी लग रही हो और मैं लिखती कि कल देख लेना जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर आऊँगी। वो बार बार मुझसे मिलने और मुझे देखने की तमन्ना कर रहा था। बार बार कह रहा था कि मैं चोरी चुपके तुम्हारे कमरे में आ जाता हूँ, बस एक बार तुम्हें देखूंगा। आखिर को तुमने मेरे नाम की मेहंदी लगाई है। और मैं नसीर को बार बार इनकार कर रही थी कि हरगिज़ भी ऐसी कोई गलती ना करना। मुझे डर था कि अगर किसी मेहमान रिश्तेदार ने या फिर अम्मा ने ही देख लिया तो क्या होगा। वैसे ही बरादरी से बाहर मेरा रिश्ता तय करने पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था। कुछ ख़ानदान वालों का एतराज़ था तो कुछ ने हमें बुरा भला भी कहा था। लेकिन ये तो शाहिद भाई थे जिन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। मगर अब नसीर मुझे देखने के लिए पूरी तरह बेताब था। सच तो ये था कि हम दोनों ही इस बंधन के लिए बेकरार थे और मुझे लग रहा था कि दुनिया की तमाम तर नेमतें मेरे कदमों में सिमट आई हैं। कोई गम, कोई दुख या कोई परेशानी मेरे जहन के किसी कोने में भी मौजूद न थी। पीला जोड़ा पहनकर तैयार होकर जब मैंने अपने कमरे के आईने में खुद को देखा तो मुझे अपनी ही नज़र लगने लगी। मेरे चेहरे पर जो नूर था वो मेरी दिल खुशी का अक्स था। नसीर की तस्वीर फ़ोन में देखकर मैंने इसे दिल ही दिल में दुआएं दी कि इसने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया जहां हर लड़की पहुंचने की तमन्ना करती है। घर के सहन में शामियाने लगे थे, रंग बिरंगी बत्तियां जल रही थी और फिजा में पका हुआ पकवान का महकता हुआ एहसास इश्तिहा बढ़ा रहा था। अम्मी और खाला बैठकर जहेज के कपड़ों पर आखिरी बार नज़र डाल रही थी और मैं बस अपनी दुनिया में मगन थी। शाहिद भाई बार बार मेरे पास आकर पूछते कि गुड़िया तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, कोई काम तो नहीं। वो इतना मेहरबान लग रहा था कि मुझे रश्क आता था कि अल्लाह ने मुझे कितना अच्छा और ख्याल रखने वाला भाई दिया है। मेहंदी की तकरीब ख़त्म हुई तो मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे, लेकिन घर में शोर अभी भी बाकी था क्योंकि करीबी रिश्तेदारों ने वहीं रुकना था। रात के 12 बजने वाले थे और मैं थक कर फिर अपने कमरे में आ गई थी ताकि थोड़ी देर आराम कर सकूं। इतने में नसीर का मैसेज आया था। वो कहने लगा मेरी जान अपने कमरे की खिड़की का पट खोल दो, मैं छत के रास्ते तुम्हारी गैलरी में कूदूंगा और बस एक बार तुम्हें देखने आऊँगा। नसीर की बात सुनकर मैं एकदम ही घबरा गई थी। मैंने फ़ौरन इनकार किया और कहा हरगिज़ भी नहीं। शाहिद भाई कामकाज के सिलसिले में सारे घर में घूम रहे हैं, कभी बत्तियां देखने के लिए तो कभी जहेज का सामान सेट करवाने के लिए छत के चक्कर भी लगा रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। मगर नसीर कहने लगा तुम फिक्र न करो, बस खिड़की का पट खोल दो, मैं मौका देख कर ही आऊँगा और अगर तुम्हारे शाहिद भाई कहीं नज़र आ गए तो वहीं से वापस लौट जाऊँगा।
نصیر کی ضد اتنی زیادہ تھی کہ میں نے مجبوراً کھڑکی کا پٹ کھول دیا اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل گھبرا بھی رہا تھا کہ اگر نصیر آیا اور کسی نے دیکھ لیا تو۔ دوسری طرف من میں ہلچل بھی تھی کہ جب وہ مجھے دیکھے گا تو کیا کہے گا۔ یقیناً وہ مجھے دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول جاتا، کیونکہ اس پیلے لباس اور مہندی کے ساتھ میں کوئی حسین اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ میرے ابا اپنی زندگی میں مجھے ہمیشہ گڑیا کہہ کر ہی پکارا کرتے تھے، کیونکہ واقعی گڑیا جیسی ہی تھی، اور اسی لیے اب شاہد بھائی بھی مجھے گڑیا ہی کہتے تھے۔ خاص کر ابا کے جانے کے بعد سے تو انہوں نے مجھے گڑیا کہہ کر ہی پکارا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے سرک رہی تھیں، کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور تھکن سے اب میرا برا حال ہو رہا تھا۔ اگلے دن بارات کا فنکشن تھا اور مجھے تر و تازہ نظر آنا تھا۔ میں نے اپنی بھاری جیولری اتاری اور بستر پر بیٹھ کر ان لمحوں کو یاد کرنے لگی جو میں نے نصیر کے ساتھ گزارے تھے۔ نصیر کا مل جانا، اس کا میری قسمت میں لکھے جانا میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں جس برادری سے تعلق رکھتی تھی، وہاں برادری سے باہر شادی کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں نصیر کا رشتہ آنا اور شاہد بھائی کا میرے لیے اماں سے بھی لڑ جانا، میری قسمت بدل گیا تھا۔ میری محبت آج میرے نام ہونے جا رہی تھی، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ خوشی ایسی تھی کہ میرا چہرہ مزید گلنار ہو گیا تھا، میرا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا، اور میں بس اس خوشی کو محسوس کرنا چاہتی تھی جو اتنی کوشش کے بعد میسر آئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میرے ذہن میں نصیر کا چہرہ گھوم رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ کل اس وقت میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ نصیر کے گھر میں ہوں گی، اور ہماری زندگی کی نئی شروعات ہوگی۔ ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام ہو جائیں گے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے اپنا مستقبل سنہرا نظر آیا، جہاں صرف پیار اور وفا تھی۔ پرسکون نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے میں نے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں کی مہندی کو چوما، جس کا رنگ اب گہرا رچ چکا تھا، اور یہی گہرا رنگ ہماری محبت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تھکن کی وجہ سے میری آنکھیں بھی بند ہونے لگی تھیں۔ میں نے نصیر کو میسج کیا، کھڑکی کھلی ہے اور میں سونے لگی ہوں، اور پھر تکیے پہ سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ میری خوشیوں کا یہ حصار اتنا مضبوط تھا کہ مجھے کسی شر کا گمان تک نہ ہوا۔ میں تو بس اپنی قسمت پر نازا تھی کہ جس کو چاہا اسی کو پایا، اور وہ بھی اتنی دھوم دھام کے ساتھ کہ ہر دیکھنے والا دنگ رہ گیا۔ امی کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، اور نصیر کا ساتھ میرے سامنے تھا۔ مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی، اور میں اپنے خوابوں کی وادی میں اترتی جا رہی تھی، جہاں ہر طرف صرف نصیر تھا اور ہماری محبت کے قصے تھے۔ زندگی اتنی خوبصورت پہلے کبھی نہ لگی تھی جتنی اس مہندی کی رات کو لگ رہی تھی۔ میرا دل بار بار شکرانے کے سجدے بجا لانے کو کر رہا تھا کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنی خوشیاں دیں اور مجھے میرے محبوب سے ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے لمبی سانس لی اور تکیے پر سر رکھ کر اپنی زندگی کے سب سے حسین خواب دیکھنے لگی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب اچانک پورے گھر کی بجلی چلی گئی اور کمرے میں گھوپ اندھیرا چھا گیا۔ پنکھا بند ہونے کی وجہ سے میری آنکھ بھی کھل گئی تھی، کیونکہ گرمی شدید تھی، اور ایسے میں پنکھا بند ہوتے ہی میری سانس رکنے لگی تھی۔ میں جو بھی گہری نیند اور خوابوں کے درمیانی وقفے میں تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور صرف کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی چاندنی فرش پہ پڑ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے نصیر کے کہنے پر کھڑکی کا پٹ کھلا چھوڑا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں نصیر واقعی تو نہیں آ گیا۔ میں نے دبی آواز میں پکارا، نصیر، کیا تم ہو؟ وہ پہلے بھی 1-2 بار ہمارے گھر کی لائٹ بند کر کے اسی طرح مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے مجھے لگا کہ اس نے پھر یہی حرکت کی ہے، مگر میرے پکارنے کے باوجود بھی کوئی جواب نہ آیا۔ بس ایک پراسرار سی خاموشی تھی جس میں میری اپنی ہی سانسوں کی آواز بھی مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھنے ہی والی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ بہت تیزی سے گیلری سے میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اندھیری کی وجہ سے مجھے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس شخص کے قدموں کی چاپ بتلا رہی تھی کہ وہ بہت سنبھل کر چل رہا ہے۔ میرا پہلا خیال یہی تھا کہ نصیر ہوگا، جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نصیر، اب یہ مذاق بند کرو، تم نے پہلے کی طرح پھر لائٹ بند کر دی ہے۔ میں بتا رہی ہوں کہ اس طرح تم پکڑے جاؤ گے۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ کل ہماری شادی ہے، کل میں خود تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گی، لیکن اس طرح آج کی رات یہ حرکت نہ کرو۔ پکڑے گئے تو بڑی بدنامی ہوگی۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اب میں الٹا اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ سایہ رکا نہیں بلکہ میری طرف بڑھنے لگا۔
مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ بوجھل قدموں سے میری طرف آ رہا تھا اور اس کی سانسوں کی آواز میں ایک عجیب سی درندگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی، اس نے مضبوطی سے میرا منہ دبا لیا۔ اس کے ہاتھ اتنے سخت اور کھردرے تھے کہ مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ ایک طرف نصیر کا وہ میسج تھا کہ وہ آنے والا ہے، اور دوسری طرف یہ وحشت ناک گرفت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا وہی محبت کرنے والا نصیر ہے جو دیوانگی میں ہر حد پار کر رہا ہے، یا پھر کوئی اور درندہ ہے جو اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرے کمرے میں گھس آیا ہے۔ خوف اور دہشت نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا اور وہ شخص اپنی پوری طاقت سے مجھے بستر پر بھینچ رہا تھا۔ اس وقت مجھے اس کے جسم سے اٹھنے والی بو اور اس کی گرفت کی سختی نے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ کیا نصیر ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا محبت کے لبادے میں وہ ایسا کوئی بھیانک روپ رکھتا ہے، یا پھر یہ کوئی اور ہے جس نے کھلی کھڑکی کا فائدہ اٹھاتے میری عزت کو نشانہ بنایا ہے؟ میں اس کے حصار میں جکڑی بری طرح مچل رہی تھی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام تھی۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے آخری حربے کے طور پر اپنے دونوں ہاتھوں کے لمبے اور نوکیلے ناخن اس شخص کے چہرے اور گردن میں پیوست کر دیے۔ میں نے اتنی بے رحمی اور وحشت سے اسے نوچا کہ میرے ناخنوں میں اس کا گوشت اور خون بھر گیا۔ وہ در سے ایک دبی ہوئی کراہ کے ساتھ پیچھے ہٹا۔ اس کی وہ کراہ اتنی مدھم تھی کہ میں پہچان ہی نہ سکی کہ وہ نصیر کی آواز تھی یا کسی دوسرے انسان کی۔ وہ شخص لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور اسی اندھیرے میں کھڑکی کے راستے باہر کود گیا۔ میں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور میرے ہاتھوں پر اس شخص کا خون لگا ہوا تھا۔ میں نے فوراً کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کی کنڈی لگائی اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں مجھے اپنے ہی ناخنوں سے آتی خون کی بو متلی لانے لگی تھی۔ میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری عزت برباد ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ صحیح وقت پر میں نے خود کو بچا لیا تھا، لیکن یہ سوچ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ اگر کسی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ نصیر نے کہا تھا کہ وہ آئے گا، تو کیا یہ نصیر ہی تھا؟ کیا اس کی محبت صرف ایک ڈھونگ تھی اور وہ اپنی حویث پوری کرنے آیا تھا، یا پھر وہ کزن جو اس رشتے پر ناخوش تھے؟ ہر چہرہ میرے تصور میں ایک درندے کا روپ دھار رہا تھا۔ میں نے اسی عالم میں واش بیسن پر جا کر اپنے ہاتھ دھوئے، لیکن خون کے وہ نشان میرے ناخنوں کے اندر تک جم چکے تھے۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میرا پورا وجود تھر تھرا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اماں کے پلو میں جا کر آنسو بہاؤں یا پھر ان سے یہ سچ چھپا لوں۔ بڑی مشکل سے میں نے وضو بنایا اور پھر ساری رات جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہی اور ہر آہٹ پر لرزتی رہی۔ صبح کی پہلی کرن تک میری آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ جب امی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے ہڑبڑا کر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ امی سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نئے سفر کے خوف سے پریشان ہوں، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کی روح پر کتنا بڑا زخم لگ چکا ہے۔ میں امی کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، چاہتی تھی کہ انہیں یہ حقیقت بتا دوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ ویسے ہی دل کی مریضہ تھی۔ ابا کے جانے کے بعد ان کی زندگی کی واحد خوشی میں اور شاہد بھائی ہی تھے۔ اگر ایسے میں انہیں یہ سب پتہ چلتا تو وہ برداشت نہ کر پاتی، اور پھر گھر میں کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے جو پہلے ہی اس رشتے پر باتیں بنا چکے تھے۔ ان کے ہاتھ تو ایک نیا قصہ لگ جاتا۔ میں نے بہت سوچا تھا، لیکن ہر طرف سے مجھے اپنی ہی بربادی نظر آئی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے ہونٹوں پر خاموشی کا پہرا بٹھا لیا، لیکن دل کا کیا کرتی جس کی دھڑکنیں بری طرح شور مچا رہی تھی۔ ہر چہرے میں مجھے اپنا مجرم نظر آ رہا تھا۔ پارلر میں جب بیوٹیشن میرا میک اپ کر رہی تھی تو وہ بار بار میرے ہاتھوں کی مہندی کی تعریف کر رہی تھی، لیکن میری نظریں صرف اپنے ناخنوں پر تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کس بری طریقے سے اپنے ناخنوں کا استعمال کرتے اپنی عزت کو بچایا تھا۔ میں بار بار نصیر کا فون چیک کر رہی تھی۔ اس کا صبح سے کوئی میسیج نہیں آیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آدھا دن گزر گیا ہو اور نصیر نے مجھے میسیج نہ کیا ہو۔ وہ تو پچھلی رات بھی بے انتہا بےتاب تھا، تو پھر آج شادی والے دن وہ کہاں غائب تھا؟ کیا وہ زخمی تھا، یا وہ شرمندہ تھا، یا پھر وہ بالکل بے قصور تھا؟ بارات کا وقت قریب آ رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج میں ہر چہرے کو اتنی گہرائی سے دیکھوں گی کہ وہ نشان چھپ نہ سکے گا۔ مجھے ہر حال میں اپنے مجرم کو تلاش کرنا تھا جو میری عزت کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ کسی اور کی زندگی بھی برباد کر سکتا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی روشنیوں کے اس ہجوم میں مجھے ہر مرد ایک بھیڑیا نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔
میری ماں جو میرے ساتھ ساتھ تھی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ میری یہ کپکپاہٹ میرے نئے سفر کی وجہ سے ہے۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ نصیر بہت اچھا ہے، اس کے گھر والے بھی اچھے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ جو پہلے اور میرے نصیر کے رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، اب مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہی میری ہمت بڑھا رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے اسٹیج پر لے جا کر بٹھا دیا، نکاح کا عمل شروع ہوا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں ہمیشہ کے لیے نصیر کے نام لکھ دی گئی۔ یہ وہ پل تھے جس کا انتظار میں نے پچھلے 2 سالوں میں بے صبری سے کیا تھا، لیکن آج جب یہ گھڑی آئی تو میرے دل میں خوشی سے کہیں زیادہ خوف تھا۔ جو کچھ پچھلی رات ہو چکا تھا، اس کے بعد میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرنے والا نصیر تھا یا کوئی اور۔ اگر وہ نصیر تھا تو میں شاید اسے کبھی معاف نہ کر پاتی، اور اگر وہ کوئی اور تھا تو شاید میں کبھی نصیر سے نظر ملانے کے قابل نہ ہو پاتی۔ ہر طرف سے خسارہ میرے ہی حصے میں آیا تھا۔ نکاح کے بعد بھی میری آنکھوں میں خوشی کے بجائے نمی اتر رہی تھی۔ میں جو کہ نظروں سے ہی ہال میں موجود چہروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے نصیر کے خاندان والوں کو دیکھا، میں نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، لیکن سب نارمل لگ رہے تھے۔ پھر نکاح کے بعد نصیر کی انٹری ہوئی۔ وہ دلہے کے لباس میں بہت جچ رہا تھا، لیکن میرا دل خوش ہونے کے بجائے دہل رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس نے صحرا پہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ کہیں اس نے صحرا اس لیے تو نہیں لٹکایا کہ وہ نشان چھپ جائیں۔ میں اسٹیج پر اس کے برابر میں بیٹھی تو میری پوری توجہ اس کی گردن اور گالوں پر تھی، لیکن وہ صحرا ایک دیوار بن کر میرے اور سچ کے بیچ حائل تھا۔ ادھر شاہد بھائی اسٹیج کے نیچے کھڑے مہمانوں کو سنبھال رہے تھے۔ آج صبح سے ایک بار بھی میرا اور ان کا آمنا سامنا نہیں ہو سکا تھا۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد وہی میرے محافظ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا تھا، یہاں تک کہ میری اور نصیر کی شادی کروانے کے لیے پورے خاندان کے خلاف چلے گئے تھے۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ گزری رات میرے ساتھ کیسا ستم ہوا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی میری آنکھوں میں بس آنسو ہی آنسو بھر گئے تھے، اور میں نے نظر نیچے جھکا لی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ دلہا بنا بیٹھا نصیر بار بار میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کا یہ انداز نہ جانے کیوں مجھے زہر لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے اس کے لمس میں وہی رات والی سختی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک پل کے لیے بھی پرسکون نہیں تھی۔ ہر ہنستا ہوا چہرہ مجھے ایک بہروپیے کا چہرہ لگ رہا تھا، اور میں بس اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب یہ نقاب اتریں گے اور وہ سچائی میرے سامنے آئے گی جو میری زندگی اجاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ کوئی ایسا ہے جس پر ہم سب کو بہت مان تھا، کیونکہ میرے کمرے میں کوئی باہر والا شخص اتنی آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا تھا، خاص کر وہ جو پہلی بار آیا ہو، کیونکہ ہمارا گھر بہت پرانے انداز میں بنا ہوا تھا اور راہداریوں سے کمرے نکلتے تھے۔ اگر کوئی شخص پہلی بار آتا تو یقیناً وہ ان راہداریوں میں ہی چکرا جاتا۔ آنے والا شخص ہر راستے سے اچھی طرح واقف تھا، جبھی تو وہ بہت آسانی سے نہ صرف میرے کمرے میں داخل ہوا تھا بلکہ زخمی ہونے کے بعد فرار بھی ہو گیا تھا، اور اب مجھے اسی شخص کی تلاش تھی۔ ہال میں لگی بڑی بڑی لائٹیں میری آنکھوں میں چبھ رہی تھیں، اور نصیر کی ہر بات مجھے ایک دکھاوا لگ رہی تھی۔ وہ بار بار جھک کر میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ اور میں صرف ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیتی، لیکن میرا پورا وجود اس کے قریب ہونے پر لرز رہا تھا۔ مجھے بار بار وہی منظر یاد آ رہا تھا جب اس شخص نے میرا منہ دبایا تھا۔ میں نے نصیر کے صحرے کے پھولوں کے پیچھے اس کی گردن کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صحرا اتنی مہارت سے سیٹ کیا ہوا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس اسٹیج پر اس کے 2 یار بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہر طرف خوشی کا شور تھا اور میرے اندر سناٹے اتر رہے تھے۔ اماں بھی بار بار اسٹیج پر آ کر مجھ سے میری خیریت پوچھ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ میں مزید انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اماں سے کہا، شاہد بھائی کہاں ہے؟ کتنی دیر ہو گئی وہ میرے پاس نہیں آئے۔ انہوں نے تو مجھے دلہن بنا ہوا بھی نہیں دیکھا، کہاں تو انہیں میری شادی کا اتنا انتظار تھا۔ اماں کہنے لگیں، وہ بیچارہ تو کل رات سے ہی انتظامات میں مصروف ہے، تمہاری شادی اچھی طریقے سے نمٹ جائے اس کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیا ہے۔ ابھی بھی وہ کیٹرنگ والوں کے پاس ہے، بس کھانا کھلنے والا ہے اور وہ اسی انتظامات میں لگا ہوا ہے۔ میں اس سے کہتی ہوں کہ فارغ ہو تو اپنی گڑیا پر آ کر ایک نظر ڈال لے۔ تمہارے باپ کے جانے کے بعد جس طرح شاہد سارے معاملات سنبھالے ہیں، میں تو خود کو خوش قسمت محسوس کرتی ہوں کہ مجھے ایسا بیٹا ملا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، شادی ہال میں موجود ہر شخص انتظامات کی تعریف کر رہا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ شاہد کی بھی، جس نے تمہیں ایک باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ابا کا ذکر کرتے ہوئے اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے فوراً اماں کا ہاتھ تھام لیا۔ آج کے دن تو آپ پریشان نہ ہو۔ میں اپنی پریشانی اور خوف بھول کر اماں کا دل بہلانے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابا کے گزر جانے کے بعد سے لے کر آج تک انہوں نے کس طرح ابا کو یاد کیا تھا، اور آج تو ہماری زندگی کا اتنا بڑا دن تھا۔ اگر ابا ہوتے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ وہ نہ صرف مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ انہیں ہمیشہ سے ہی میری شادی کا بڑا ارمان تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ دیکھنا گڑیا، تیری شادی ایسی کروں گا کہ زمانہ دیکھے گا۔ لیکن یہ سچ تھا کہ ابا کے گزر جانے کے بعد شاہد بھائی نے آج میری شادی کے سارے انتظامات ایسے ہی کیے تھے کہ پورے خاندان والے واہ واہ کر رہے تھے۔ لیکن میرے دل کا حال کوئی نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ یہ سارے انتظامات، یہ خوبصورت جوڑا، یہ خوشیاں، سب کچھ پھیکا پڑ گیا تھا، کیونکہ گزری رات جو ہو چکا تھا وہ کسی بھیانک خواب سے کم تو نہیں تھا۔ اماں میرے پاس سے اٹھ کر مہمانوں کے پاس چلی گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ مجھے شاہد بھائی کے پاس کھڑی نظر آئی، اور پھر ان کی بات پر شاہد بھائی اسٹیج پر چڑھ کر میری طرف آئے تھے۔ یقیناً اماں نے میرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ شاہد بھائی جیسے ہی میرے قریب آئے تو میں ایک دم ہی چونک اٹھی، کیونکہ انہوں نے اپنی گردن کے گرد مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ آخر اتنی گرمی میں مفلر کی کیا ضرورت تھی؟ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں ان کی طبیعت تو خراب نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی میرے نزدیک آئے تو میں پوچھنے لگی کہ بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کہ اچانک سے میرے دل نے کسی انہونی کا اشارہ دیا اور میری روح تک کانپ اٹھی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں سچ اور جھوٹ کی اس جنگ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اسی دوران فوٹوگرافر بھی اسٹیج پر چلا آیا۔ پلیز ایک فیملی فوٹو ہو جائے۔ اس نے شاہد بھائی کو بالکل میرا برابر کھڑا کر دیا، اور ایک طرف نصیر کو۔ اماں کو بھی اسٹیج پر بلا لیا گیا۔ اماں بھی نصیر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دیکھا جاتا تو یہ ایک پرفیکٹ فیملی فوٹو تھی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر نصیر نے اپنے چہرے پر سے صحرا ہٹا لیا تھا، اور میں نے فوراً ہی نصیر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کوئی جنگ جیت گیا ہو۔ میں نے غور سے اس کی گردن کی طرف دیکھا، جہاں کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بالکل شفاف تھا، اور خوشی اس کی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ رات میرے کمرے میں آنے والا شخص نصیر ہرگز بھی نہیں تھا۔ تصویر کھنچوانے کے لیے شاہد بھائی جو میرے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے، ان کے جسم سے وہی پرفیوم کی مہک آئی جو میں نے رات اس درندے کے قریب ہونے پر محسوس کی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ اب میرا شک شاہد بھائی پر گہرا ہونے لگا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس طرح ہلایا کہ ان کے مفلر کا ایک سرا الجھ کر نیچے گر جائے۔ جیسے ہی شاہد بھائی کسی سے بات کرنے کے لیے مڑے، میں نے اپنے لہنگے کا کونا ان کے مفلر میں اٹکا دیا، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے، مفلر سرک کر ان کے کندھے سے نیچے گر گیا۔ وہاں کوئی پٹی نہیں تھی، بلکہ میری انگلیوں کے 4 واضح اور گہرے نشانات ان کی گردن سے ہوتے ہوئے جبڑے تک جا رہے تھے، جن پر خون سیاہ ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ نشانات پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ رات میرے کمرے میں آنے والا کوئی غیر نہیں، بلکہ وہی بھائی تھا جسے میں نے اپنا مان سمجھا تھا۔ شاہد بھائی نے جیسے ہی محسوس کیا کہ ان کا مفلر گر گیا ہے، انہوں نے تیزی سے اسے دوبارہ لپیٹا اور میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں اب وہ بھائی والی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک بے نقاب درندے کی وحشت تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں نے سب دیکھ لیا ہے۔ نصیر نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا چلو اب رخصتی کا وقت ہے، لیکن میں ساکت کھڑی تھی۔ میں کسے بتاتی کہ میرا اپنا بھائی جس نے شادی کے لیے سب کو منایا تھا، دراصل وہ مجھے نصیر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ مجھے اپنی حوث کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ محبت نہیں، بلکہ ایک بیمار ذہن کی ملکیت کا جنون تھا۔ میں نے جب امی کو دیکھا جو شاہد بھائی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہی تھی، تو میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ شخص جو ہماری پوری فیملی کا ستون تھا، وہ اندر سے کتنا کھوکھلا اور غلیظ تھا، یہ میں جان چکی تھی۔ شاہد بھائی نے میرے قریب آ کر دھیرے سے کہا، مبارک ہو گڑیا، اب تم اپنے گھر جا رہی ہو۔ تمہاری یہ شادی میری وجہ سے ممکن ہو پائی ہے، اور میرا یہ احسان تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ ان کے لفظوں میں سرد مہری اور لبوں پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس نے میرے جسم میں ایک جھرجھری دوڑا دی۔ رخصتی کے وقت انہوں نے میرے باپ کی جگہ باپ بن کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دنیا دکھاوے کے لیے مجھے خوش رہنے کی دعائیں دی، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ ان کے اندر کیسی گندگی ہے۔ مگر میں چاہ کر بھی انہیں روک نہ سکی، اور نہ ہی دنیا کو بتا سکی کہ میرا بھائی ایک درندہ ہے جسے میں نے اپنا محافظ سمجھا، در حقیقت وہی میری عزت کا لٹیرا تھا۔ رخصتی کا وقت آ گیا تھا، اور وہ تمام خوشیاں
جو کل تک میری زندگی کا حاصل تھے اب ایک زہریلے ناگ کی طرح میرے وجود کو ڈس رہی تھی۔ شاہد بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر نصیر کے ہاتھ میں دیا تو ان کے لمس سے مجھے ابا کی شفقت نہیں بلکہ اس درندے کی چھوئن محسوس ہوئی جس نے اندھیرے میں میرا گلا گھونٹا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہے تھے، مہمانوں سے گلے مل رہے تھے اور امی کو حوصلہ دے رہے تھے کہ امی، گڑیا اپنے گھر جا رہی ہے، آپ اداس نہ ہو، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ لیکن ان کے ہر لفظ کے پیچھے چھپی وہ غلاظت صرف میں دیکھ رہی تھی۔ نصیر کی گاڑی میں بیٹھتے وقت جب انہوں نے روایتی طور پر قرآن کا سایہ میرے سر پر کیا تو میرا جی چاہا کہ میں وہیں سب کے سامنے چیخ چیخ کر ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دوں، لیکن میری نظر اپنی اس بوڑھی ماں پر پڑی جو شاہد بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر زاروں کے تار ہو رہی تھی، وہ ماں جس کا کل اثاثہ یہ فرما بردار بیٹا تھا۔ اگر میں سچ بول دیتی تو شاید میری ماں اسی لمحے دل کا دورہ پڑنے سے مر جاتی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور میں اپنی زندگی کے سب سے بڑے دکھ کے ساتھ اپنے سسرال روانہ ہو گئی۔ نصیر میرا ہاتھ تھامے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن میں سے کیا بتاتی کہ جس بھائی نے ہمارے رشتے کے لیے سب سے زیادہ جدوجہد کی تھی وہ دراصل کسی ایثار کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کی تھی تاکہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے سامنے رہوں، اس کی پہنچ میں رہوں۔ سسرال پہنچ کر بھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے، سب اسے رخصتی کا غم سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو اس بھروسے کا ماتم تھا جو بچپن سے اب تک میں نے اس شخص پر کیا تھا۔ نصیر جب کمرے میں آیا تو اس کے ہر انداز میں محبت جھلک رہی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ ہم ایک ہو جائیں گے، آج ہماری قسمت نے ہمیں ایک کر ہی دیا ہے، اور کچھ شاہد بھائی کی مہربانی ہے جنہوں نے آخری وقت تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، وہ کتنا معصوم تھا، وہ کتنا بے خبر تھا کہ جس بھائی کو وہ اپنا محسن سمجھ رہا تھا اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اگلی صبح ولیمہ تھا اور روایت کے مطابق شاہد بھائی اور امی کو ہمیں لینے آنا تھا۔ میرا دل ہول رہا تھا کہ پھر سے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ لوگ آئے، شاہد بھائی نے بڑے فخر سے نصیر سے ہاتھ ملایا اور گردن پر وہی مفلر ابھی بھی موجود تھا۔ جب نصیر نے پوچھا کہ بھائی اس گرمی میں مفلر کیوں پہنا ہے تو انہوں نے کمال عیاری سے ہنس کر کہا، نصیر میاں، بس کل کام کاج کی بھاگ دوڑ میں ذرا ٹھنڈ لگ گئی تھی، گلا خراب ہے اس لیے لپیٹا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے ایک نظر مجھ پر ڈالی، وہ نظر ایک چیلنج تھی، ایک دھمکی تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے ان کی گردن پر جو نشان چھوڑے ہیں وہ تو مٹ جائیں گے، لیکن میں ان کے ضمیر پر وہ نشان چھوڑوں گی جو انہیں جیتے جی مار دیں گے۔ میں نے نصیر کو الگ لے جا کر سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا، چاہے اس کے بعد میری شادی قائم رہے یا ٹوٹ جائے، کیونکہ ایک درندے کو بھائی کہہ کر پکارنا میری روح کی توہین تھی۔ میں نے زیور پہننے کے بہانے کمرے کا رخ کیا اور ساتھ ہی نصیر کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ نصیر میرے ساتھ کمرے میں آئے تو شرارت سے کہنے لگے، کیا بات ہے، چند گھنٹوں کی جدائی بھی تم سے برداشت نہیں ہونے والی؟ ابھی تو رخصتی میں تھوڑا وقت باقی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ فوراً ہی نصیر کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری سنجیدگی دیکھ کر ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نصیر، میری بات سنیں، میں نہیں جانتی میری بات سننے کے بعد آپ کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن اب سچ چھپانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بند ٹوٹ گیا۔ نصیر ایک دم پریشان ہو گئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگے، گڑیا کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ خدا کے لیے بتاؤ تو صحیح۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور انہیں بتایا کہ میں ان کے کہنے پر رات کمرے کی کھڑکی کا پٹ کھلا رکھا تھا، لیکن وہ تو نہ آئے مگر کوئی اور اس کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں داخل ہوا جس نے میری عزت برباد کرنے کی کوشش کی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر الٹا اس پر حملہ کیا اور اسے اپنے ناخنوں سے بری طرح نوچ ڈالا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی عزت تو بچا لی، لیکن اپنی روح پر لگے زخموں کا میں کیا کروں کہ جب تک میں یہ سچ آپ کو نہیں بتا دوں گی یہ زخم مجھے چین نہیں لینے دیں گے۔ میری بات سن کر نصیر بے چین ہو گئے، ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کون تھا وہ؟ کس نے کی یہ ہمت؟ کس نے کی ہے یہ ہمت اور ناپاک حرکت؟ تمہارے گھر میں تو اتنے سارے لوگ موجود تھے، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے نصیر کو بتایا کہ رات 2 بجے گھر کی لائٹ چلی گئی تھی اور وہ شخص کھڑکی سے داخل ہوا، اور پھر میں نے اسے اپنے ناخنوں سے اس قدر زخمی کر دیا کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن نصیر، بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ شخص کوئی غیر یا باہر والا نہیں بلکہ شاہد بھائی ہیں، جنہیں میں اپنے باپ کی جگہ رکھتی ہوں، جن میں نے ہمیشہ اپنا سگا بھائی دیکھا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شاہد بھائی اماں کے سگے بیٹے نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے ہیں۔ ابا کے انتقال سے چند دن پہلے جب ابا بہت بیمار تھے
تو انہوں نے اپنی سالی یعنی میری بڑی خالہ کے بیٹے شاہد بھائی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، تاکہ ابا کو اگر کچھ ہو جائے تو ہم گھر میں تنہا اور بے آسرا نہ رہیں۔ پہلے تو شاہد بھائی اپنے گھر ہی رہتے تھے، بس کبھی کبھار آنا جانا کرتے تھے، لیکن ابا کے انتقال کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر میں ہی شفٹ ہو گئے، کیونکہ خالہ اور خالو اپنے بڑے بیٹے کے پاس دوسرے شہر چلے گئے تھے، اور یوں اماں نے شاہد بھائی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کی جگہ دی تھی۔ میں نے بھی انہیں اپنا محافظ اور بڑا بھائی سمجھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے دل میں کیا گندگی چھپی ہے۔ اور کل رات وہ اپنی ہر حد پار کرتے ہوئے میرے کمرے میں گھس آئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے جب ساری سچائی اپنے شوہر کو بتائی تو نصیر کو شاہد بھائی کے اس مفلر کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا جو وہ اتنی گرمی میں پہن کر گھوم رہے تھے۔ نصیر نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہنے لگے، گڑیا تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم محفوظ ہو اور تم نے اپنی حفاظت خود کی، لیکن رہی بات شاہد کی تو ایسے درندوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے جو بھائی کے مقدس رشتے کی آڑ میں یہ سب کرتے ہیں۔ نصیر کے لہجے میں ایسی گھن گرج تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے کمرے سے باہر لائے جہاں ڈرائنگ روم میں اماں اور شاہد بھائی موجود تھے۔ نصیر سیدھا شاہد بھائی کے پاس گئے جن کے چہرے پر ابھی بھی وہی مصنوعی شرافت تھی۔ نصیر نے ایک لفظ کہے بغیر سب کے سامنے شاہد بھائی کا مفلر ایک جھٹکے سے کھینچ دیا، جس کے نیچے ان کی گردن پر میرے ناخنوں کے گہرے اور سیاہ نشانات کسی گواہی کی طرح موجود تھے۔ شاہد بھائی کے چہرے سے رنگ اڑ گیا، کیونکہ شاہد بھائی کی گردن پر میرے ناخنوں کے وہ 4 گہرے اور خونی نشانات کسی گواہی کی طرح چمک رہے تھے۔ شاہد بھائی کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا اور ان کی وہ عیارانہ مسکراہٹ خوف میں بدل گئی۔ شاید انہیں یقین تھا کہ ساری زندگی یہ بات میں اپنے دل میں رکھوں گی اور ان کا سچ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن مجھے نصیر کی محبت پر یقین تھا، اسی لیے میں نے ساری سچائی نصیر کے آگے رکھ دی تھی، اور نصیر نے میرا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ نصیر کی گرفت میرے ہاتھ پر مزید مضبوط ہو گئی۔ ان کا لہجہ گرجدار تھا۔ اماں جی، آپ دیکھ رہی ہیں یہ نشانات؟ یہ اس درندے کے اصلی چہرے کی حقیقت ہے جسے آپ نے بیٹے بنا کر گھر میں پالا تھا۔ کل رات جب پوری دنیا سو رہی تھی اور یہ بیٹی اپنی زندگی کے نئے سفر کے خواب دیکھ رہی تھی، یہ شخص بھائی کا لبادہ اتار کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میری ماں کی چیخ نکل گئی۔ وہ بے یقینی سے کبھی شاہد بھائی کو دیکھتی تو کبھی میری آنکھوں میں موجود سچائی کو۔ شاہد بھائی نے اکلا کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ اماں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، نصیر اسے بھڑکا رہا ہے۔ میں تو چھت پر تارے ٹھیک کر رہا تھا کہ گر گیا تھا۔ یہ نشانات تو… ابھی ان کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ نصیر نے ایک زوردار تماچا ان کے چہرے پر دے مارا۔ خاموش ہو جاؤ، گواہی تمہاری گردن پر موجود ہے اور ثبوت تمہارا یہ لہجہ ہے۔ وہ شاہد بھائی جو کل تک سب کی نظروں میں ہیرو تھے، آج سب کے سامنے ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ میری ماں، جنہیں ان پر خود سے زیادہ اعتبار تھا، وہ دھڑام سے صوفے پر گر گئی۔ ان کی آنکھوں میں وہ کرب تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے شاہد بھائی کی طرف اشارہ کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تجھے بیٹا مانا تھا شاہد، میں نے تجھے بیٹا مانا تھا شاہد، میں نے تجھے اپنے گھر کی چابیاں دی، اپنی بیٹی کا محافظ بنایا، اور تو نے میرے ہی اعتبار کا گلا گھونٹ دیا۔ شاہد بھائی کی آنکھوں میں ندامت کی بجائے اب ایک عجیب سی نفرت ابھری۔ وہ جان گئے تھے کہ اب چھپنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا، ہاں کیا تھا میں نے یہ سب، کیونکہ میں نے اسے پالا تھا، میں نے اس گھر کو سنبھالا تھا۔ تو یہ نصیر کون ہوتا ہے اسے مفت میں لے جانے والا؟ ساری زندگی میں نے تم ماں بیٹی پر احسان کیا ہے، تو بدلے میں اتنا حق تو میرا بنتا تھا کہ اپنا کیا گیا احسان وصول کر سکوں۔ میں اسے مفت میں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے ان الفاظ نے وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ نصیر نے پولیس کو کال کی، اور جب پولیس انہیں ہتھکڑیاں لگا کر لے جانے لگی تو میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اب وہاں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک فاتح عورت کا سکون تھا جس نے اپنی خاموشی توڑ کر ایک درندے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا تھا۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صرف شاہد بھائی کی ہار نہیں تھی، بلکہ یہ جیت تھی اس بھروسے کی جو اب نصیر اور میرے درمیان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ نصیر نے میری ماں کو یقین دلایا تھا کہ وہ صرف میرے شوہر نہیں بلکہ ان کے بھی بیٹے ہیں، اور میری ماں ہرگز بھی اکیلی نہیں ہے۔ نصیر نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب اماں کو ہمارے ہی گھر میں رکھیں گے۔ انہوں نے اماں کے لیے اوپر پورا ایک پورشن بنوانے کا وعدہ کیا تھا جہاں اماں کو کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ پہلے تو اماں نے انکار کیا تھا کہ وہ بیٹی کے سسرال میں نہیں رہنا چاہتی،
لیکن پھر نصیر نے انہیں خود ہی راضی کر لیا۔ ویسے بھی اس گھر میں میرے اور نصیر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نصیر کے والدین الگ گھر میں رہتے تھے، اس لیے ہمیں اماں کو یہاں رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ نصیر کے بہت منانے پر اماں راضی ہو گئی تھی اور میرے دل کو بھی قرار آ گیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں نے ایک اچھا جیون ساتھی چنا تھا، مگر آج بھی میں ماضی میں جھانکتی ہوں تو اس رات کو یاد کر کے خوفزدہ ہو جاتی ہوں، جسے میں نے بھائی سمجھا۔ وہی بھائی میری عزت پر نظر جمائے بیٹھا تھا اور مجھے احساس تک نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ رشتے چاہے خون کے ہوں یا منہ بولے، ان کا احترام تبھی برقرار رہتا ہے جب ان کے درمیان حیا اور حدود کی دیوار قائم رہے۔ اسلام نے محرم اور نامحرم کے جو ضابطے مقرر کیے ہیں وہ محض پابندی نہیں بلکہ عورت کی عزت اور معاشرے کی پاکیزگی کی ڈھال ہیں۔ ہم اکثر منہ بولے رشتوں کو سگے رشتوں کا درجہ دے کر وہ احتیاط پس پش ڈال دیتے ہیں جو شرعی طور پر لازم ہے۔ یاد رکھیے کہ نامحرم چاہے کتنا ہی قریبی یا معتبر کیوں نہ بن جائے، وہ کبھی محرم کی جگہ نہیں لے سکتا، اور نہ ہی اس کے ساتھ وہ بے تکلفی جائز ہے جو کسی فتنے کا سبب بنے۔ شاہد جیسے لوگ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہم رشتوں کے انتخاب میں اندھا اعتبار کر لیتے ہیں اور ان حدود کو بھول جاتے ہیں جو خالق کائنات نے ہماری حفاظت کے لیے کھینچی ہیں۔ ایک عورت کا اپنے وقار کے لیے لڑنا اور صحیح وقت پر سچ بولنا ہی وہ طاقت ہے جو ایسے درندوں کا راستہ روکتی ہے۔ یہ کہانی سبق ہے ان ماؤں کے لیے جو نامحرم رشتوں پر حد سے زیادہ اعتبار کرتی ہیں، اور ان بیٹیوں کے لیے جو اپنے تحفظ کے لیے خاموشی توڑنا جانتی ہیں، کیونکہ حیا کی حدود پامال ہو تو رشتے صرف بوجھ بن جاتے ہیں اور تقدس دم توڑ دیتا ہے۔